बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शब कदर। शब कदर इंतहाई कदर व मंजिलत की हामिल वो अजीम और बाबरकत रात है जिसे अल्लाह ताला ने वो फजीलत बख्शी कि तन्हा यही एक रात 1000 महीनों से भी अफजल करार पाई। इससे बड़ी इसकी क्या फजीलत होगी। फिर इसमें बाकसरत फरिश्तों जैसी नूरानी मखलूक का, बिलखसूस उनके सरदार हज़रत जिब्राइल अमीन का ज़मीन पर उतरना इस अजीम और बाबरकत रात की फजीलत की कितनी बड़ी दलील है। ये वो अजीम और बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। शब कदर में कुरान करीम के नाजिल होने से मुराद ये है कि सबसे पहले लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 23 साल में नुज़ूल कुरान करीम की तकमील हुई। अल्लाह ताला ने सिर्फ इस एक रात को वो कद्र मंजिलत अता फरमाई है कि 1000 महीनों पर इस रात को फौकियत हासिल है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शब कदर में अमल करना, सदका देना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीनों के 83 बरस 4 महीने बनते हैं। गोया 83 बरस 4 महीने से ज़्यादा इबादत का सवाब है। इस मुबारक रात की एक बड़ी फजीलत ये है कि इसमें तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जिनको रूहुल कुद्स भी कहा जाता है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात को लेकर इस रात को ज़मीन पर उतरते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, उसमें फरिश्ते और रूह अपने परवरदिगार की इजाज़त से हर काम के लिए उतरते हैं। फरिश्तों के उतरने के 2 मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि उस रात जो लोग इबादत में मशगूल होते हैं, फरिश्ते उनके हक में रहमत की दुआ करते हैं। और दूसरा मकसद आयत करीमा में ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला उस रात में साल भर के तकदीर के फैसले फरिश्तों के हवाले फरमा देते हैं ताकि वो अपने अपने वक्त पर उनकी तामील करते रहें। हज़रत इब्ने अब्बास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है, जब शब कदर होती है तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर नस्ब करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 पर हैं, जिनमें से सिर्फ 2 परों को वो इस रात में खोलकर मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को इस रात में फैल जाने का हुक्म देते हैं और वो फरिश्ते उस रात में हर खड़े बैठे नमाज पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले को सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, और यही हालत सुबह सादिक तक रहती है। शब कदर की एक फजीलत ये है कि ये रात सरापा सलामती और अमन की रात है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस रात की एक फजीलत ये भी जिक्र फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, वो रात सरापा सलामती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में अज्र व सवाब की उम्मीद रखते हुए शब कदर में इबादत के लिए खड़ा हुआ, उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक रिवायत में पिछले गुनाहों के साथ अगले गुनाहों का कफारा भी बयान किया गया है। इरशाद नबवी है, जिसने शब कदर में इबादत के लिए ईमान की हालत में अज्र व सवाब की उम्मीद पर क़याम किया, फिर उसे वाक़तन इबादत की तौफीक मिल गई तो उसके अगले पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। एक और रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शब कदर में अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और सारी रात इबादत में मशगूल लोगों से सलाम व मुसाफा करके उनकी दुआओं पर आमीन कहते हुए रात गुजार कर सुबह जब वापसी का वक्त होता है तो फरिश्ते हज़रत जिब्रील से दरियाफ्त करते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں کے حال پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی خیر و بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور یہ ان سے پہلے کسی بھی امت کے لوگوں کو عطا نہیں ہوئی۔ اس عظیم شب کے آنے سے پہلے ہی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، بالخصوص وہ گناہ جن کی وجہ سے مغفرت سے محرومی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یعنی شراب نوشی، والدین سے بدسلوکی، قطع رحمی اور کینہ پروری۔ ان چاروں ہی گناہوں سے بالخصوص توبہ کر کے اپنے دامن کو پاک کیا جائے۔ ہر چیز اللہ ہی کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، وہی عطا کرنے اور نوازنے والا ہے، لہٰذا اللہ ہی سے شب قدر کے حصول کو خوب آہوزاری کے ساتھ مانگنا اور طلب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی محرومی نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود تو ارشاد فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم کے فرامین کے مطابق شب قدر کو تلاش کریں۔ دیکھا جائے تو شب قدر کے بارے میں ہمارے لیے تو اس قدر سہولت اور آسانی کا معاملہ کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا مہینہ یعنی رمضان، اس کا عشرہ یعنی آخری 10 دن اور عشرے کے بھی مخصوص یعنی طاق راتیں تک واضح طور پر بتا دی گئی ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں سال بھر کے صرف 5 یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ بس اس قدر آسانی اور سہولت مل جانے کے بعد اس عظیم اور مبارک شب کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ ان مخصوص راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لے، انشاءاللہ شب قدر ضرور نصیب ہوگی۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سب سے زیادہ 27ویں شب میں شب قدر کے ہونے کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ مشہور اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اس لیے 27ویں شب کو بطور خاص عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 27ویں شب کے زیادہ اہتمام کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی ایک رات کی عبادت پر اکتفا کر لیا جائے، اس لیے کہ روایت کثیرہ میں آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس عظیم رات کے ہونے کا احتمال کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ساری ہی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ ان مبارک راتوں میں ہمیں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ چنانچہ شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا پڑھوں، تو آپ نے ان کو کوئی بڑا ذکر یا کوئی بڑی نماز اور تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک مختصر اور آسان سی دعا تلقین فرمائی جس میں عفو درگزر کی درخواست کی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی ماضی کی زندگی پر سچے دل سے شرمسار ہو کر آئندہ کی زندگی میں عملاً تبدیلی اور انقلاب لانے کا سچا ارادہ لے کر توبہ اور استغفار کیا جائے۔ یہ عمل مبارک راتوں کی برکت کو سمیٹنے کا سب سے اہم اور سب سے نفع مند طریقہ ہے۔ زندگی میں جو نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں ان کی قضا لازم ہے، ان کی قضا نہ کی جائے تو کل بروز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مبارک راتوں میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔
مبارک راتوں کو قیمتی بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پر مشتمل فضیلت والے اعمال کا خوب اہتمام کیا جائے، کیونکہ ان میں کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک عظیم عمل مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھنے کا ہے، جس کی کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کی کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی ہو تو ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں، جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ ایک روایت میں 10 رکعت پر بھی یہی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اوابین کی نماز کے یہ فضائل صرف مبارک راتوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ سال بھر ان فضائل کو صرف چند منٹوں میں بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان مبارک راتوں میں تو اور بھی زیادہ اس عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت کی توفیق فرمائے۔ ایک اور بہت اہم اور عظیم عمل جس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر بہت کثرت سے فضائل وارد ہیں، وہ ہے صلاۃ و تسبیح کا عمل۔ یہ ایک ایسی عظیم اجر و ثواب کی حامل نماز ہے جس کی ادائیگی میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے تو سودا مہنگا نہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کو روزانہ پڑھو، روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لو۔ صلاۃ و تسبیح کے فضائل یہ ہیں، یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اگلے گناہ، پرانے گناہ، پچھلے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ ان عظیم راتوں میں کیا جانے والا ایک عمل ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز وہ عظیم اور قیمتی نماز ہے جو فرائض کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ سال بھر بلکہ زندگی بھر اس کا اہتمام کرنا اور کرتے رہنا چاہیے، اور فضیلت اور برکت والی راتوں میں اس کو اور بھی زیادہ شوق اور ذوق اور توجہ اور اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ تہجد کی نماز فرائض کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ تہجد پڑھنا اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تہجد کی نماز گناہوں سے انسان کو روکنے والی ہے۔ تہجد کی نماز جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ تہجد کی نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد میں کھڑے بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تہجد میں بندے کی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے جنت کے عظیم بالا خانے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے امت کے سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ تہجد کثرت سے پڑھنے والوں کا چہرہ حسین اور پرنور ہوتا ہے۔ تہجد کی 2 رکعت پڑھنا دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، رات کے قیام یعنی تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والی اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ غروب آفتاب سے ہی رات کی ابتدا ہو جاتی ہے، لہٰذا مغرب سے مبارک راتوں کی برکت کو سمیٹنے میں لگ جانا چاہیے۔ ان مبارک راتوں میں اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان راتوں میں اجتماعی عبادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نیز جو خلوص، یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز انفرادی عبادت میں حاصل ہو سکتا ہے، وہ اجتماعی عبادت میں کہاں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رات کو پانے والوں میں شامل کر لے، آمین۔